कब से दिलवाए गी तुमको जन्नत नमाज। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर हम आपको अपने बहुत ही प्यारे प्रोग्राम आए नमाज सीखे में खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? प्रोग्राम का नाम क्या है? आए नमाज सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को नमाज सिखाने की कोशिश की जाती है और नमाज की तरगीबात और नमाज से मुतालिक बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हम बच्चों के साथ शेयर किया करते हैं। आज भी बहुत ही प्यारी प्यारी बातें आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले कि आज के टॉपिक पर बात करें, प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह के आखिरी नबी नबी हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात। एक बार सहाबी रसूल हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक तरफ मौजूद थे और थोड़े फासले पर कुछ गैर मुस्लिम कुफ़ार भी मौजूद थे। इतने में उनके पास एक फ़कीर आया। कौन आया? एक फ़कीर आया और उस फ़कीर ने उनसे कुछ मांगा। उस फ़कीर ने उनसे कुछ मांगा, कुफ़ार से सवाल किया कि मुझे ये दो। तो उन्होंने जब हज़रत अली को देखा ना, तो मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने इस फ़कीर को कहा कि उनके पास चले जाओ, वो तुम्हें देंगे। अब हज़रत अली के पास बज़ाहिर तो ये अल्लाह वाले अपने पास कुछ नहीं रखते ना, ज़्यादातर दुनिया से दिल नहीं लगाते, दुनिया को अपने करीब ज़्यादा नहीं रखा करते। तो वो फ़कीर जब हज़रत अली के पास गया और हज़रत अली देख रहे थे कि इन गैर मुस्लिमों ने उसे मेरे पास भेजा है, तो जब उस फ़कीर ने आपसे कुछ मांगा तो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे फरमाया अपनी मुट्ठी बंद करो। उसने मुट्ठी बंद कर ली। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुरूद पाक पढ़े और दुरूद पाक पढ़ने के बाद उसकी मुट्ठी पर दम किया और फरमाया कि जाकर उनके सामने अपनी इस मुट्ठी को खोल देना। जब वो फ़कीर उन कुफ़ार के पास गया, वो कहने लगे हाँ भाई क्या दिया अली ने? तो जब उसने मुट्ठी खोली, उसके हाथ में सोने का सिक्का मौजूद था, उसके हाथ में सोने का दिनार मौजूद था। तो आपने देखा दुरूद पाक की कितनी फजीलत है ना? दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़िरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं क्या बताऊं क्या है हकीकत नमाज की, हकीकत नमाज की। मैं क्या बताऊं क्या है हकीकत नमाज की, हकीकत नमाज की। मैं क्या बताऊं क्या है हकीकत नमाज की, हकीकत नमाज की, हकीकत नमाज की। अल्लाह की रज़ा है मोहब्बत नमाज की, चलो नमाज पढ़ें। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों, जन्नत की चाबी, जन्नत की कुंजी क्या है? नमाज। नमाज है। नमाज जन्नत की चाबी है। ये आपने सुना होगा ना, नमाज जन्नत की कुंजी है ना? नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज जन्नत की चाबी है। तो देखें, चाबी के बगैर तो ताला नहीं खुलता, चाबी के बगैर तो लॉक नहीं खुलता। लोग के लिए चाबी चाहिए होती है। तो जन्नत में जाना है तो फिर नमाज पढ़नी पड़ेगी, है ना? नमाज के बगैर तो आदमी जन्नत में दाखिल नहीं हो सके। इसीलिए अगर जन्नत में जाना है ना, जाना है ना जन्नत में, जन्नत किसे कहते हैं? चलें बताएं, जन्नत किसे कहते हैं? फैजान आप बताएं, जन्नत किसे? अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपने नेक बंदों के लिए जो मकाम अता किया है उसे जन्नत कहते हैं। अल्लाह पाक ने अपने नेक बंदों के लिए जो मकाम तैयार किया है, उसमें अल्लाह पाक ने अपनी नेमतें रखी हैं,
اس میں نہریں بھی ہیں، دودھ کی، شہد کی، پانی کی، ہے نا، شراب طہور کی، اللہ پاک نے اس میں نہریں جاری کی ہیں، اس میں درخت ہوں گے سایہ دار، اس میں پھل ہوں گے، ہے نا، اس میں طرح طرح کے کھانے ہوں گے، انسان جو چاہے گا اسے مل جائے گا۔ اللہ پاک نے ایسے اس کے لیے جو ہے وہ پھل تیار کیے ہیں، درخت ہیں کہ وہ ہاتھ بڑھا کر چاہے گا جھکے ہوں گی، اس کی ڈالیاں جھکی جھکی سی ہوں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا درخت جھکا جھکا سا ہے، وہ مطلب ہم اسے تو تشبیہ دے ہی نہیں سکتے، لیکن اللہ پاک نے جنت کے اندر وہ درخت تیار کیے ہیں اور وہ چیزیں تیار کی ہیں کہ بالکل قریب قریب ہوگا، پھل آرام سے انسان لے گا، کھا لے گا، اور ہر نوالے کا ذائقہ دوسرے نوالے سے الگ ہے نا، یعنی پھل میں جتنے بھی نوالے لے گا ہر ایک کا ذائقہ دوسرے سے جدا ہوگا۔ ایک پرندہ اوپر سے گزر رہا ہوگا نا تو اس کو دل میں یہ خیال آئے گا کہ یار مجھے یہ کھانا ہے، فوراً اس کے پاس پکا ہوا آ جائے گا پلیٹ کے اندر، اس میں سے جتنا کھانا ہوگا وہ کھا لے گا، باقی واپس چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جنت میں واش روم کی حاجت نہیں، جنت میں پسینہ نہیں، گندگی نہیں، بڑی صاف ستھری جگہ ہے، بڑی پاکیزہ جگہ ہے نا۔ آپ کو دل کرے گا کہ یار مجھے نا آج اس سے ملنے کے لیے جانا ہے، اپنے دوست سے، مجھے اپنے دوست سے ملنے کے لیے جانا ہے۔ جیسے فیضان آپ کے دل میں خیال آئے مجھے غفران سے ملنے کے لیے آج جانا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ ایک تخت ہوگا، اس تخت کے اوپر آپ بیٹھیں گے، وہ ہوا میں اڑے گا، اور آپ اپنے جس سے ملنے جانا ہوگا نا اس کے گھر پہ پہنچا دے گا۔ آپ اس سے بات چیت کریں گے، گفتگو کریں گے، ملیں گے، خوش ہوں گے، اس کے بعد واپس وہ لا کر آپ کے گھر میں چھوڑ دے گا۔ تو یہ پیارے بچوں، جنت اتنی پیاری اللہ پاک کی نعمت ہے کہ وہاں جو چاہیں گے آپ کو ملے گا، وہاں کوئی غم نہیں، پریشانی نہیں، ٹینشن نہیں۔ لیکن اللہ پاک جنت میں کسے داخل فرماتا ہے؟ اپنے پسندیدہ بندوں کو داخل فرماتا ہے، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ پاک ان کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ تو دیکھیں اس جنت کی چابی کیا ہے؟ نماز ہے نا، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، اور نماز میں ایک اہم ترین عبادت، یعنی نماز کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ جو ہے وہ ہے سجدہ۔ کیا ہے؟ ہاں، سجدے کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن لیں گے، تھوڑی نالج حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سجدہ کیا ہے، سجدے کی کتنی صورتیں ہیں، سجدہ کرنا کب واجب ہوتا ہے، سجدے کے بارے میں کچھ ہم سنتے ہیں، سجدے کے فضائل کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سجدے میں جو 3 مرتبہ یہ کہے یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، کتنی مرتبہ کہے؟ 3 مرتبہ کہے گا، سجدے سے وہ جیسے ہی سر اٹھائے گا اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو سجدے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ سجدے میں انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، حالت سجدہ میں بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اسی لیے اسے چاہیے کہ حالت سجدہ میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ اب سجدے کی کچھ صورتیں آپ نے لفظ سنا ہوگا، سجدہ تلاوت، سجدہ شکر، اس طرح سے سجدے کی اور بھی کچھ قسمیں۔ ایک تو سجدہ نماز کی حالت میں کیا جاتا ہے نا، تو حالت سجدہ میں کثرت سے دعا بھی کرنے کا کہا گیا ہے۔ ایک تو نماز کا سجدہ ہے، ایک سجدہ شکر ہے، ایک سجدہ تلاوت ہے، ایک مباح سجدہ ہے، یعنی کہ وہ سجدہ شکر کی نیت سے بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ تو سجدے کی کچھ قسمیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ سجدہ شکر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، سجدہ شکر کہتے ہیں کہ انسان کو جب کوئی خوشی حاصل ہو نا، کوئی خوشی حاصل ہو، کوئی خوشی کی خبر سنے، تو اللہ کی عبادت کی نیت سے اس کا شکر بجا لانے کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو سجدہ شکر کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے، کوئی خوشی کی خبر ملے اس پر سجدہ کرنا سنت ہے، تو اسے کہتے ہیں سجدہ شکر۔ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، اسے سجدہ شکر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سجدہ تلاوت کسے کہتے ہیں؟ سجدہ تلاوت کسے کہتے ہیں؟ بھائی آیت سجدہ پڑھتے ہیں نا، آیت سجدہ پڑھی کسی نے، جیسے قرآن میں آیت سجدہ ہے نا، بھائی کتنی آیت سجدہ ہیں؟ 14۔ آیت سجدہ 14 ہے، جی ہاں۔ تو اگر کوئی آیت سجدہ پڑھتا ہے نا تو اس کے اوپر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں آیت سجدہ۔ اگر کسی کا کلمہ قرآن کھانی ہو تو وہ سب کی طرف سے سجدہ کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ تو بہت ہوتا ہے حذیفہ،
کہ جیسے اگر کسی نے گھر میں قرآن خوانی رکھی ہے، یہ غور سے سننے والی بات ہے، کسی نے اپنے گھر میں قرآن خوانی رکھی ہے، ٹھیک ہے، اب جناب قرآن پڑھنے والے تو چلے جاتے ہیں پڑھ کر، اور جو اہل خانہ ہوتے ہیں نا وہ سب کی طرف سے سجدہ کر لیتے ہیں. بھئی قرآن پڑھا ہے تو 14 سجدے ہوں گے، بھئی 14 سجدے ہم خود کر لیتے ہیں، ہے نا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سجدہ تلاوت وہ خود کرے گا جس نے آیت سجدہ پڑھی ہے. بھئی نماز ہے، اب جیسے اب نماز کا ٹائم ہے، آپ بولیں یار ابھی مجھے تھوڑا کام ہے یا میری تھوڑی سستی ہو رہی ہے، ایسا کریں میری طرف سے نماز آپ پڑھ لیں. اگر کوئی کہے، آپ ان سے کہیں کہ بھئی میری طرف سے نماز آپ پڑھ لیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا بھائی. ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کو اپنی نماز پڑھنی ہے اور آپ کو اپنی نماز پڑھنی ہے. آپ ان کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتے اور آپ ان کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. روزہ بھی اسی طرح ہوتا ہے. آدمی بولے یار مجھے آج بہت تھکن ہے اور بھوک بہت لگ رہی ہے، ایسا کرو آج میری طرف سے روزہ تم رکھ لو. ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا نا، اس کا فرض تو ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے یہاں پر بھی یہی ہے کہ جو آیت سجدہ ہے، جس نے آیت سجدہ پڑھی ہے سجدہ بھی اسی نے کرنا ہے، کوئی اور سجدہ نہیں کر سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عبیر ہے. محمد عبیر بھائی. جی عبیر بھائی. آیت سجدہ صرف سننے سے بھی واجب ہو جاتا ہے یا پھر صرف کرنے سے ہوتا ہے؟ ہاں دیکھیں یہ بھی ہے بھائی، اگر آپ نے خود تلاوت کی تو آپ کے اوپر واجب، ٹھیک ہے. اچھا ایک جنا کر رہا ہے نا، زور سے پڑھ رہا ہے اور کچھ سننے والے بیٹھے ہوئے وہاں پر تلاوت کے لیے سننے کے لیے بیٹھے ہیں، تو پڑھنے والے پر بھی واجب ہوگا اور جنہوں نے سنا ہے نا ان پر بھی سجدہ تلاوت کرنا واجب ہو جائے، ٹھیک ہے. جو قرآن میں سجدے آتے ہیں نا، 14 سجدے آتے ہیں، ان میں سے اگر کوئی بھی آیت آپ نے پڑھی تو وہ آیت پڑھنے سے جو ہے یا پڑھنے سے بھی واجب ہو جائے گا اور سننے سے بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا. سجدہ تلاوت کا کیا طریقہ ہے؟ سجدہ تلاوت کا طریقہ سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے، آپ سجدہ تلاوت کریں یا سجدہ شکر کریں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے. کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہیں اور اس کے بعد دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں. اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھانے، جیسے نماز میں ہاتھ اٹھاتے نا، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں تو ہاتھ نہیں اٹھانے، ٹھیک ہے، بلکہ ایسے کھڑے رہیں اور اللہ اکبر کہتے کہتے ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں، ہاتھ نہیں اٹھانے اس میں، ٹھیک ہے. لیکن اللہ اکبر آپ کہیں گے اور 3 بار سجدہ کر کے اس کے بعد دوبارہ سے اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جائیں. کیا سجدے کے لیے وضو واجب ہے؟ سجدے کے لیے وضو واجب ہے، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. پیارے بچوں آپ نے اس کا جواب توجہ سے سننا ہے. دیکھیں اگر سجدہ شکر کر رہے ہیں نا فیضان، سجدہ شکر کر رہے ہیں، سجدہ تلاوت کر رہے ہیں، تو اب تو جو ہے وہ وضو ضروری ہے، ٹھیک ہے. سجدہ شکر کے لیے، سجدہ تلاوت کے لیے وضو کیا ہے؟ وضو کیا ہے؟ ضروری. اور اگر آپ ویسے ہی سجدہ کر رہے ہیں، عبادت کی نیت نہیں ہے، ویسے سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ شکر بھی نہیں ہے، سجدہ تلاوت بھی نہیں ہے، ویسے سجدہ کر رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں وضو ضروری نہیں، کیونکہ یہ مباح سجدہ ہوتا ہے، یعنی عبادت بھی نہیں ہے اور کسی ثواب کے لیے نہیں کیا جا رہا ہے، ایسے ہی کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہوتا ہے. لیکن سجدہ شکر کریں گے، سجدہ تلاوت کریں گے تو وضو کر کے سجدہ کریں گے. تو پیارے بچوں سجدہ بھی اللہ پاک کی بہت اہم ترین عبادت ہے اور نماز کا ایک اہم ترین پارٹ. تو ہمیں چاہیے، کچھ لوگ سجدہ جو نا سکون سے کرتے نہیں، آپ نے دیکھو کہ جلدی جلدی سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا، سجدے میں گئے فوراً اٹھ کے پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، تھوڑا سا سر اٹھا کر پھر دوبارہ سے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی سکون سے سجدہ نہیں کرتے. نماز پڑھیں اطمینان سے، سکون سے، کیونکہ جب انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، شیطان اس کے کندھوں کے پاس آ جاتا ہے اور اس کے دل میں اپنی سونڈ ڈال دیتا ہے. ہاتھی کی سونڈ دیکھی آپ لوگوں نے؟ وہ اپنی سونڈ جو ہے نا وہ اس کے دل میں داخل کر دیتا ہے شیطان، اور پھر ٹٹولتا ہے اس کے دل میں کیا بات ہے کہ جو میں اس کو یاد دلاؤں. جب اس کو کوئی چیز نظر آتی ہے اب وہ اس کو یاد دلاتا ہے کہ یاد کر تجھے فلاں کام سے جانا ہے، یاد کر تجھے جلدی جلدی یہ کام نمٹانا ہے، اس کو جواب دینا ہے، اس کو یہ پیغام دینا ہے، فلاں کام کرنا ہے، یہ کھانا ہے، یہ لینا ہے. اب اس کے ذہن میں گھومنا شروع کر دیتا ہے، یار میں جلدی نماز پڑھوں اور جلدی سے وہ کام نمٹاؤں. شیطان نہیں چاہتا ہے
ہم سکون سے آرام سے نماز پڑھ سکیں. لہذا شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا ہے بلکہ سکون سے نماز پڑھنی چاہیے, تاکہ سکون سے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوگی. کیونکہ میں نے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے بہت قریب, نماز کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ میں جب چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں, اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. تو پیارے بچوں, یہ ہے نماز کا طریق, یہ ہے نماز کے فضائل. قرآن جب پڑھ رہا ہوتا ہے انسان تو گویا اللہ اس سے کلام کر رہا ہے, کیونکہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے. اور جب انسان نماز پڑھ رہا ہے تو انسان اللہ سے کلام کر رہا ہے, اللہ سے التجا کر رہا ہے, اس کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے, ثنا پڑھ رہا ہے, اس کی تعریف کر رہا ہے. تو اسی لیے جب بھی نماز پڑھیں سکون کے ساتھ نماز پڑھیں, جلد بازی نہ کریں. فرق کتنا پڑے گا, 2-4 منٹ کا فرق پڑے گا نا, لیکن اللہ کی عبادت ہمیں سکون سے کرنی چاہیے. رکوع سجدہ, آپ کو پتہ ہے ہم جو یہ عبادت کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے اللہ پاک فخر فرماتا ہے. جب آپ رکوع کرتے ہیں, جب آپ سجدہ کرتے ہیں, تقریباً 10 صفیں ہوتی ہیں فرشتوں کی, تقریباً 1,00,000 فرشتے ہوتے ہیں. اللہ ان 1,00,000 فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے. کیوں؟ فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ رکوع میں ہے تو وہ ہمیشہ سے رکوع میں ہی ہے, اس کی عبادت رکوع کرنا ہے. کوئی فرشتہ ہے اس کی عبادت سجدہ کرنا ہے, وہ ہمیشہ سجدے میں ہی ہے. کوئی فرشتہ قیام کی حالت میں ہے تو قیام میں ہی ہے. لیکن اللہ نے انسان کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ وہ قیام بھی کر رہا ہے, رکوع بھی کر رہا ہے, سجدہ بھی کر رہا ہے نا. نماز میں اتنے سارے عبادت کے طریقے ہیں, بندہ ان تمام کو ادا کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے والے بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. پیارے پیارے بچوں, آج کا ایپیسوڈ آپ نے دیکھا, اس میں ہم نے سجدے کے متعلق بہت ہی پیاری پیاری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی. سجدے سے متعلق بہت سارے فضائل اور اس کے علاوہ بہت ساری نماز سے متعلق اہم ترین باتیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اگر آپ نماز سے متعلق آئے نماز سیکھے کے اور بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں, یوٹیوب پر کڈز مدنی چینل یا فیس بک پر جو پیج بنا ہوا ہے کڈز مدنی چینل کا, وہاں پر جا کر آپ آئے نماز سیکھیں کے مزید جو ایپیسوڈ ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں قبولیت والی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جیسی عبادتیں اللہ کے انبیاء, صحابہ کرام, اولیاء کرام کیا کرتے تھے. اللہ پاک ہمیں بھی ایسی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز.